अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुस्लिम लीग नवाज़ में वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा अगले इंतखाबात में, पार्टी में मुख्तलिफ आवाज़ें क्यों आ रही हैं। मरीम नवाज़ कहती हैं शहबाज शरीफ हमारी पार्टी के सदर हैं, इंतहाई सीनियर हैं, जबकि वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए जो फैसला है ये मियां नवाज़ शरीफ ही करेंगे। क्या कहती हैं मरीम नवाज़ साहिबा, ज़रा पहले ये सुनिए। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब वक्त आएगा तो जमात फैसला करेगी। लेकिन जमात में अपना फैसला जो है, ये परवेज़ रशीद साहब खड़े हैं, मेरे साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा खड़ी हैं और मेरे पार्टी के जितने भी लोग खड़े हैं, इन्होंने इख्तियार जो है वो नवाज शरीफ साहब को दिया हुआ है। मैंने भी इख्तियार नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का, और शहबाज शरीफ साहब ने भी जो इख्तियार है वो नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का। जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। अब मरीम नवाज़ का बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब मुस्लिम लीग नवाज़ में दो बयानियों की जंग का अभी खात्मा नहीं हुआ है। इससे पहले सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ का नाम लिया तो जावेद लतीफ़ ने उनकी ज़ाती राय कहकर इस नाम से इनकार किया। ख्वाजा आसिफ भी मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और पार्टी में खासा असर रसूख रखते हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में अपने वज़ीर आज़म की उम्मीदवार की ख्वाहिश में मियां नवाज़ शरीफ ही उन्होंने उनका ही नाम लिया और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ये तो एक ख्वाजा साहब की ख्वाहिश थी, जबकि दूसरे ख्वाजा साहब ख्वाजा साद रफ़ीक का ये मानना है कि अभी मियां साहब को पाकिस्तान आना ही नहीं चाहिए। क्या कहा उन्होंने, उनकी भी सुन लीजिए। जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी अनाउंस किया जाएगा। PMLN ये समझती है कि मियां साहब को अभी जहां है वहीं रहना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए और जालिमों के हत्थे चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये तारीख दुनिया की बताती है कि क़यादतें जो हैं वो जलावतनी में तहरीकों की क़यादत करती रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। अब नाज़रीन, बात यह है कि अब बड़े मियाँ साहब अगर पाकिस्तान आ भी जाएँ तो वज़ीर आज़म के लिए तो अहल है नहीं, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो चुके हैं। अभी मियाँ नवाज़ शरीफ भी नाअहल हैं, मरीम नवाज़ भी नाअहल हैं, तो पीछे ख़ानदान में तो एक ही नाम बचता है और वो है मियाँ शहबाज शरीफ का। और ख़ानदान से बाहर अभी तक तो हमने ऐसी कोई अनहोनी होते देखी नहीं कि किसी और का नाम सामने आए या पहले माजी में कैसा हुआ हो। लेकिन क्या करें, सियासत में कुछ भी हो सकता है। कौन बनेगा वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार, आजकल पार्टी के अंदर भी और प्रोग्राम्स में भी मुस्लिम लीग नून के लोगों से, रहनुमाओं से एक ही सवाल ये पूछा जा रहा है, आखिर ये ऐसे वक्त में बहस क्यों शुरू हो चुकी है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, वालेकुम सलाम। आधी आवाज़ें आती हैं कि पार्टी के जो सदर हैं उसूल तो यही है कि वही अगला वज़ीर आज़म का कैंडिडेट होगा, मजबूत उम्मीदवार होगा। एक तरफ आवाज़ आती है नवाज़ शरीफ ने फ़ैसला करना है, तीसरी तरफ आवाज़ आती है कि हमारी तो ख्वाहिश है कि जो है ना वो नवाज़ शरीफ ही हों, चौथी तरफ आवाज़ आती है कि हम तो चाहते हैं कि मियाँ साहब वापस ही ना आए। ये इतनी खिचड़ी क्यों मची हुई है, कोई क्लैरिटी के साथ कोई बात सामने क्यों नहीं आती? देखें, ये चारों आवाज़ें जो आपने सुनवाई भी है और जिनका आपने जिक्र भी किया है, इनको अगर आप एनालाइज करें या इसे जो है वो समझने की कोशिश करें तो बात एक ही है। हाँ। लेकिन फिर बहस करने के लिए भी तो कोई ना कोई जो है वो बात होनी चाहिए ना, और डिस्कशन के लिए, प्रोग्राम के लिए तो ये चीज़ें फिर ज़रूरी हैं कि इन चीज़ों को जो है वो मुख्तलिफ एंगल से जो है वो डिस्कस किया जाए। हमारे प्रोग्राम में अपनी आवाज़ भी शामिल कर दें फिर में पांचवी आवाज़ राना सनाउल्लाह साहब की आवाज़। बिल्कुल, मैं अपनी आवाज़ शामिल कर रहा हूँ। और इसमें देखें, मुस्लिम लीग नून में जब हमारे जलसों में नारा लगता है कि वज़ीर आज़म, तो आगे से आवाज़ एक ही आती है और वो है नवाज शरीफ। अब रही बात ये कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी सेहत की वजह से बैरून मुल्क हैं या उनके खिलाफ झूठे केसेस बना के उनको नाहल किया गया है। वैसे तो नाहल उनको पहले भी एक दफ़ा किया गया था और ये ऐसी नाहली जो है ये अहलियत में बदलते ज़्यादा से ज़्यादा फिर कोई 15 या 20 दिन ही लगते हैं। अच्छा। तो इसलिए मेरी नज़र में तो ये जो नाहली है इसकी कोई सब्सटेंस नहीं है। अच्छा। बाकी दूसरी बात जो है, जो दूसरा नुक्ता नज़र है कि सीनियर मोस्ट नेक्स्ट टू मियाँ नवाज शरीफ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मियाँ शहबाज शरीफ हैं। उन्होंने अपनी कमिटमेंट से
انہوں نے قیادت سے، پارٹی سے، اپنے خلوص سے انہوں نے قربانی دے کے، انہوں نے خدمت کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہی از نیکسٹ ٹو میاں نواز شریف. یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ ان کے بھائی ہیں. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ بات صبح کلیئر کر دی جائے تو پھر جناب اس بات کے اوپر جو ہے وہ بحث شروع ہو جائے گی کہ جی شریف فیملی سے باہر کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو ہے چلیں آپ جواب دے دیں. کیا واقعی میں نے بھی اگلا سوال ویسے یہی پوچھنا تھا کہ شریف فیملی سے باہر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اقربا پروری ہو گئی ہے اور اقربا پروری ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے. دیکھیں جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کی یہ انسلٹ ہے. وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بھی بننا ہو تو یہ پارلیمانی پارٹی جس نے وجود میں آنا ہے اور اس میں انشاءاللہ تعالی پی ایم ایل این ہماری کوشش بھی ہے، دعا بھی ہے کہ اکثریت میں ہوگی. اس پارلیمانی پارٹی کی انسلٹ ہے کہ آپ پہلے سے یہ چیزیں جو ہے یہ فیصلہ کر کے جو ہے وہ رکھ دیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف اگر کسی وجہ سے وزیر اعظم نہیں بنتے تو نیکسٹ ٹو میاں نواز شریف پارٹی لیڈر جو ہے وہ میاں شہباز شریف ہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ مریم نواز شریف کا، نہ شاہد خاقان عباسی کا، یا جتنے بھی ہم میں سے جو 7-8 لوگ سینئر موسٹ ہیں یہ سارے اس بات کے اوپر متفق ہیں اور سبھی کی یہ سوچ بھی ہے، رائے بھی ہے. لیکن ہم جیسے لوگوں کو کنفیوژن تب پیدا ہوتی ہے رانا صاحب جب مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ شہباز شریف اس دوڑ میں سب سے آگے ہیں. جب کوئی دوڑ میں سب سے آگے ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے دوسرے نمبر پر بھی کوئی ہے، تیسرے نمبر پر بھی کوئی ہے، پیچھے بھی کوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوڑ میں اور بھی لوگ شامل ہیں، امیدواروں کے اور بھی نام ہیں. نہیں دیکھیں جو 7-8 سینئر لوگ ہیں تو کیا ہمیں کوئی ڈاکٹر نے پرہیز لکھ کے دی ہے کہ آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے؟ زبردست. دوڑ میں لوگوں کو ہونا چاہیے. اور پارٹی میں دیکھیں یہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس میں نمبر 1 کے بعد نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 6 جو ہے یہ ہونا چاہیے. اب اگر مریم نواز صاحبہ اور بات کرتی، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اور بات کرتی اور وہ کہتی کہ جی جو ہے وہ میاں شہباز شریف ہوں گے تو پھر سب سے بات پہلے یہ آنی تھی کہ والد کے بعد بس چچا، کسی اور کا نام ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے پولیٹیکلی انہوں نے بات کی ہے تو اس لیے اس کے اوپر اتنا کوئی میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر اتنی کوئی بحث کی گنجائش ہے. نیکسٹ ٹو میاں نواز شریف میاں شہباز شریف ہی ہیں. نیکسٹ ٹو میاں نواز شریف میاں شہباز شریف. میاں شہباز شریف صاحب کے بعد کون؟ چلے اس کا جواب تو دے دے. وہ شاید خاقان عباسی اس کے بعد میں خود ہوں. اچھا نہیں میں خود ہوں. میں تو سمجھتا ہوں اس کے بعد میں ہوں. میں کسی اور کا نام کیوں لوں؟ زبردست. اچھا اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہو سکتے ہیں. چلے ایک اور سوال کا جواب دے. اگر مریم اگر میں اس پارلیمانی پارٹی میں ہوا تو آپ مجھے بتائیں نا مجھ میں کون سا نقص ہے کہ جس کی وجہ سے میں ڈسکوالیفائی ہوں گا؟ کوئی نقص نہیں ہے. یہ بات تو پھر شاہد خاقان عباسی بھی پوچھیں گے، یہ بات تو خواجہ سے بھی پوچھیں گے. ہم نے شاہد خاقان عباسی نہیں تو شاہد خاقان نہیں سن لیں، شاہد خاقان عباسی کو بھی جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے، خواجہ آصف کو بھی امید رکھنی چاہیے، سعد رفیق صاحب کو بھی رکھنی چاہیے، جوید لطیف بھی اگر رکھے تو اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. جو آدمی پارلیمانی پارٹی کا رکن ہوگا جسے اس کے حلقے کے لوگ الیکٹ کر کے بھیجیں گے تو بالکل وہ ڈیزرو کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کوالیفیکیشن تو یہی ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے اپنے تائیں ہر کوئی شہباز شریف کے بعد امیدوار ہے، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہے، رانا ثناء اللہ ہے، خواجہ آصف ہے، سارے ہیں. مریم نواز بھی ہو سکتی ہے، مریم نواز کی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہی میں پوچھنے لگی تھی کہ اگر مریم نواز صاحبہ کی نااہلی ختم ہو جاتی ہے تو پھر تو 2 اسٹرانگ امیدوار رہ جاتے ہیں نا، شہباز شریف اور مریم نواز. تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ میچ تو بڑا ٹف ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ وڈرا کر جائیں گی میاں شہباز شریف صاحب کے حق میں اگر وہ امیدوار ہوئے ایسی صورت میں. اچھا اس کا مطلب یہ دھڑے بندیاں یہ بھی ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مریم نواز
دیکھیں ایک تو ویسے بھی پارٹی میں سینئر اور جونیئر کا بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن ان کی فیملی میں جو ہے وہ چھوٹے بڑے کا جو ڈسپلن ہے یا جو عزت ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ عام آدمی جو اس فیملی سے پوری طرح سے واقف نہیں ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ سکے۔ ان میں یہ بات بہت بدرجہ اتم ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب موجود ہوں پارلیمانی پارٹی میں اور وہ اس کے امیدوار ہوں تو مریم صاحبہ جو ہے ان کا مقابلہ کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ صحیح۔ رانا صاحب، ابھی بھی آپ لوگوں کو یہ خدشات ہیں کہ حکومت کی طرف سے سازش کے تحت اریسٹ کیا جا سکتا ہے شہباز شریف صاحب کو؟ پھر شیخ رشید صاحب نے یہ بات کی تھی کہ بڑے بڑے نام جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے الیکشن سے پہلے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو کام بڑا خراب ہو جائے گا۔ نہیں، بالکل خراب نہیں ہوگا۔ پارٹی اور زیادہ جو ہے وہ جذبے سے اور زیادہ جو ہے وہ جوش سے ریئیکٹ کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی وہ اپنی جب اکثریت حاصل کر لے گی تو پھر یہ نااہلیوں کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا، لوگ بھول جاتے ہیں کہ 2008 میں آپ کو پتا ہے کہ جب ہم الیکشن میں جس دن ووٹ ڈال رہے تھے دونوں میاں صاحبان دونوں میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف نااہل تھے۔ بالکل بالکل، اس دن دونوں نااہل تھے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہی تو وہ وجہ ہے کہ اگر آج ہم فیصلہ کر دیں یا دو ٹوک یہ نام دے دیں کہ جی یہ ہمارا وزیر اعظم ہوگا، اور اس کو کل کو جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ یا کوئی اور حکومت جو ہے وہ سازش کر کے اس کو نااہل کر دے تو اس کا اٹ مینز کہ ہمارا وزیر اعظم نااہل ہو گیا۔ صحیح، لیکن ایک کنفیوژن تو برقرار رہے گی نا، جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ آپ کو پتا ہے نا کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات میں کیا ہوا ہے تحریک انصاف کے ساتھ؟ کنفیوز رہے نا لوگ امیدواروں کے حوالے سے، بعد میں پتا چلا سلیکشن ہی ٹھیک نہیں۔ نہ کوئی کنفیوژن، نہ نہیں، یہ کے پی کے میں اپنی شکست کو، اپنی شرمناک ہار کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ابہام اور جو ہے وہ ہوشیاری سے کام لے رہے ہیں۔ وہاں پہ کوئی ابہام نہیں تھا، بالکل لوگوں کو پتا تھا کہ کس کو ووٹ دیں گے اس کا کیا رزلٹ ہوگا۔ پشاور میں 1,60,000 لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا ہے اپوزیشن کو، یہ کدھر جو ہے وہ بھاگے پھر رہے ہیں۔ یہ تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ابہام نہیں تھا، نہ کوئی کینڈیڈیٹ کا ابہام تھا، نہ کوئی ایشو کا ابہام تھا۔ وہاں پہ لوگوں نے سوچ کے سمجھ کے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ کبھی بھی پارٹیاں جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ یعنی وقت سے پہلے اس قسم کے اعلانات نہیں کرتی، اس میں کافی نقصانات ہوتے ہیں۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس میں بالکل وقت آنے پہ فیصلہ کرے گی، اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیکسٹ ٹو میاں صاحب کون ہے اور میاں صاحب کے بعد کون ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طے شدہ ہیں۔ صحیح، کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس میں۔ صحیح۔ پنجاب میں اب پرائم منسٹر نے خود مانیٹر کرنا ہے بلدیاتی انتخابات کو، جو سارا سسٹم ہے، اور کے پی کے میں جو دوسرا مرحلہ ہے، تو پھر تو ریزلٹس کو چینج ہو سکتے ہیں۔ ابھی تو پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ پیش کی گئی ہے نا کہ کس کی سفارش پر کس کس کو کہاں ٹکٹ دیا گیا۔ جب پرائم منسٹر خود سارے معاملے کو مانیٹر کریں گے تو ریزلٹس بدل بھی سکتے ہیں پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں دوسرے مرحلے میں بھی۔ نہیں، پنجاب میں تو خیر ان کا بڑا شافی علاج ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ آئیں پنجاب کی طرف۔ باقی کے پی کے میں انہوں نے ان علاقوں میں جو ہے وہ الیکشن کروایا پہلے مرحلے میں تاکہ وہاں ہم جیت جائیں اور اس کے بعد اگلا مرحلہ آسان ہو جائے۔ یہ جن علاقوں میں یہ ہارے ہیں ان علاقوں میں 100% یعنی یہ مردان، یہ بنو، یہ کوہاٹ، یہ پشاور، وہاں پہ 100% ان کے ایم این اے اور ایم پی ایس تھے، وہاں پہ ان کا پورا ہولڈ تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بھرپور دھاندلی کی ہے، پورا بیوروکریسی کا استعمال کیا ہے، سرکاری وسائل کا استعمال کیا ہے۔ اور نہیں، وہ دھاندلی کا بھی ایک سائز ہوتا ہے نا، مخالفت کا بھی ایک سائز ہوتا ہے۔ اگر ایک آپ کی وہاں پہ اوقات بالکل ہی نہ ہو تو پھر آپ جتنی بھی دھاندلی کر لیں اس سے کچھ نہیں بنتا۔ تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود، سارے حکومتی وسائل جھونکنے کے باوجود یہ ہارے ہیں ان علاقوں سے جہاں پہ ان کا پورا ہولڈ تھا۔ تو اب جو علاقے ہیں، اب آپ جو دیر سائیڈ ہے وہ ساری جو بیلٹ ہے وہ ساری وہاں پہ جماعت اسلامی اور دوسری جماعتیں JUIF جو ہے وہ مضبوط ہیں۔ یہ جو ہزارہ سائیڈ ہے وہاں پہ PMLN جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔
تو وہاں پہ تو یہ جنرل الیکشن میں بھی جب سارا کچھ جو ہے وہ ان کے ساتھ تھا تو اس وقت نہیں یہ جیت سکے تو اب وہاں پہ کیا جیتیں گے یہ. صحیح. ایک اور سوال کا جواب دے دیں, بلکہ کامنٹ ہی ہے. آج کیپٹن صفدر نے کہا کہ جنید صفدر ایک سیاستدان کے بیٹے ہیں, تو ظاہر ہے وہ بھی سیاست میں آئیں گے, تو کیا آپ اپنے نئے لیڈر کو ویلکم کرتے ہیں؟ کل ہم نے دیکھا کہ مریم صاحبہ اپنی پیشی میں بھی ان کو ساتھ لے کر گئی. جی دیکھیں موسٹ ویلکم ہے. ہمارے بچے جو ہیں دیکھیں, ایک اگر ڈاکٹر کا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے, ایک سی ایس پی آفیسر کا بچہ سی ایس پی آفیسر بننا چاہتا ہے, ایک اینکر اور میڈیا والے کا بیٹا جو ہے وہ صحافی کا بیٹا صحافی بننا چاہتا ہے, تو یہ کیوں آپ خواہ مخواہ ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ جی سیاستدان کا بچہ جو ہے وہ جس کے گھر میں جس نے اپنی ہوش سنبھالنے سے لے کے جوان ہونے تک جو ہے وہ سیاست دیکھی, وہ سیاستدان نہیں بن سکتا؟ کیوں نہیں بن سکتا وہ؟ بالکل, ہم اگر اس کا یہ چوائس ہے لیکن ایک عام یا اس کا سیاستدان اور رجحان اس ایک طرف ہے لیڈر تو اسے بننے بننا میں چاہیے. جو لیڈ کرتا ہے وہ لیڈر کہلاتا ہے. سیاستدان تو بہت ہے لیکن لیڈ کرنے والا ایک ہی ہوتا ہے اور وہ لیڈر ہوتا ہے. نہیں, یہ اختیار تو عوام دیتے ہیں نا. کوئی لیڈر جو ہے وہ اپنے بیٹے کو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ پارٹی میں عہدہ دے دے گا, اس کے بعد کیا کرے گا؟ اس کو جو ہے وہ کوئی ٹکٹ دے دے گا, لیکن ووٹ تو وہ لوگوں سے لینا ہے نا. صحیح. پذیرائی جو ہے وہ تو عوام نے دینی ہے, وہ تو پھر جس کے حصے میں آئے گی وہی آگے بڑھے گا نا. آپ بیٹ پکڑا کے کسی کو جو ہے وہ کریز کے اوپر تو اپنا جو ہے وہ پچ کے اوپر بھیج سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ رنز نہیں آپ بنوا سکتے. وہ تو چھکے چوکے تو اسی لیے لگانے ہیں, جو لگائے گا وہی سروائیو کرے گا. اچھا, ایک اور آخری سوال کا جواب دے دیں. یہ تو ہے. اب دیکھیں نا, مریم نواز نے ایک موقع پہ آ کے جب اس کی فیملی کو, اس کی پارٹی کو اس کی ضرورت پڑی تو اس نے جو ہے وہ اپنا ثابت کیا ہے. صحیح, اس نے پرفارم کیا ہے. تو اب اس پرفارمنس کو آپ ادھر سے اپنا کمپلینٹ کریں, ادھر ادھر الجھائیں, آپ کیسے الجھا سکتے ہیں؟ وہ کراؤڈ پولر ہے, وہ ہماری پارٹی کی جو کمپین ہے اس کو لیڈ کرے گی, اور وہ ایسے اس کے جلسے اور انشاءاللہ تعالی ریلیز ہوں گی کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ. اچھا, مریم نواز صاحبہ کو تو کچھ عرصہ ہوا نا, حمزہ شہباز تو پچھلے 24-25 سالوں سے سیاست میں, وہ ابھی تک لیڈ کیوں نہیں کر پائے؟ وہ اس دوڑ میں بہت پیچھے کیوں ہیں؟ مریم نواز آگے نکل گئی ایک چھوٹے سے عرصے میں. یہی جنید صفدر صاحب کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا ایسا ہی ہوگا؟ نہیں دیکھیں, آپ دیکھیں ہر آدمی کی جو ہے وہ اپنی ایک کوالٹیز ہوتی ہیں, اپنی اس کی جو ہے وہ اسپیسیفکیشن ہوتی ہے. حمزہ شہباز آپ شاید اس بارے میں آپ کچھ جانتی نہیں ہیں. وہ انہوں نے ہمارا جو بلدیاتی الیکشن ہوا تھا پنجاب میں, اس کو انہوں نے بہت جو ہے وہ مینیج کیا تھا, اور اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کو کامیابی ملی تھی. اب بھی یہ ہمارے بائی الیکشن جو ہیں اس میں وہ بہت پوری طرح سے انوالو بھی ہوتے ہیں, بڑا مینیج کرتے ہیں. لیکن اب وہ کیونکہ ایم پی اے ہیں, میں ایم این اے ہوں, ہم کسی حلقے میں جب ضمنی الیکشن ہوتا ہے ہم وہاں پہ جا ہی نہیں سکتے. ہم اگر جائیں گے تو ہمیں نوٹس جاری ہو جاتا ہے, جرمانہ ہو جاتا ہے. سیالکوٹ میں مریم نواز صاحبہ کے صرف ساتھ گیا تھا, میں نے وہاں پہ کوئی جلسے سے خطاب نہیں کیا, کوئی بات نہیں کی, تو وہاں پہ اس کے باوجود مجھے انہوں نے جرمانہ کر دیا. تو اس وجہ سے باقی جب انشاءاللہ تعالی کمپین ہوگی تو حمزہ شہباز شریف صاحب بھی ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینما رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشنز میں تحریک انصاف کی شکست کی اصل وجہ سامنے آ گئی ہے. مہنگائی اور من پسند افراد میں ٹکٹوں کی جو تقسیم ہے یہ شکست کی وجہ بنی ہے. ذرائع کے مطابق وزیراعظم کو ایک رپورٹ پیش کی گئی جس میں پشاور, مردان, صوابی, بنو اور ڈی آئی خان میں شکست کی وجہ اور افراد کا تعین کیا گیا ہے. تحصیل میئر پشاور کا ٹکٹ گورنر شاہ فرمان,
کامران بنگش اور تیمور سلیم جھگڑا کی سفارش پر دیا گیا، جبکہ ارباب شہزاد خاندان نے اس کی بھرپور مخالفت کی، جس کی وجہ سے نقصان ہوا۔ پھر جو مردان کے سارے ٹکٹس تھے یہ عاطف خان کے سفارش پر دیے گئے، ثوابی کے جو ٹکٹس تھے یہ اسپیکر اسد کیسر کے کہنے پر دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق ہم یہ جو آپ کو خبر دے رہے ہیں، ذرائع کے مطابق جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے مطابق یہ ساری انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ لہٰذا کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں ناقص کارکردگی پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سمیت 4 صوبائی وزراء اور 11 اراکین اسمبلی کو شکست کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ جن پارٹی اراکین نے مخالف امیدواروں کی حمایت کی انہیں بھی چارج شیٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان سے ملاقات کر کے اسی رپورٹ پر تبادلہ خیال کیا اور انہیں بلدیاتی انتخابات کا جو دوسرا مرحلہ ہوگا جنوری میں اس کے لیے گائیڈ لائنز دیں۔ ناظرین، یہ ہے تحریک انصاف میں پارٹی ٹکٹ بانٹنے میں انصاف کی صورتحال۔ پارٹی میں اختلافات کے علاوہ مہنگائی، گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی خاصی تکلیف دہ ہو چکی ہے، جس پر عوام تو کیا اپنے اراکین اسمبلی کو بھی جواب نہیں مل رہا ہے، جس پر پی ٹی آئی کے ایم این اے آفتاب صدیقی نے تو باقاعدہ وزیر برائے توانائی حماد اظہر کے رویے سے تنگ آ کر پارلیمانی سیکرٹری شپ سے ہی استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ بار بار میسیجز کیے، بار بار بات کرنے کی کوشش کی، ٹائم مانگا، اس کے باوجود حماد اظہر انہیں جواب نہیں انہوں نے کبھی جواب دیا۔ وہ ہمارے ساتھ بھی اس پروگرام میں موجود ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن اس ساری صورتحال پر پہلے میں بات کروں گی۔ مجھے سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شامی صاحب آپ کا۔ شامی صاحب، اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں کہ واقعی امیدواروں کا غلط چناؤ ہی وجہ بنا اس شکست کا پی ٹی آئی کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں، یا آپ سمجھتے ہیں اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ جو فیکٹرز آپ نے گنوائے ہیں اور جو وزیر اعظم کو بتائے گئے ہیں، میرا خیال ان میں کوئی کمی نہیں رہ گئی، ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کے یہ سارے ہی اسباب ہوں گے، امیدوار بھی کچھ غلط ہوں گے، کچھ آپس کی چپکلش بھی ہوگی، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی پرفارمنس ہے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ اگر گیس نہیں ہے، اگر مہنگائی ہو گئی ہے، اگر چیزیں دستیاب نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو وفاقی حکومت اس کی ذمہ دار ہے یا صوبائی حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ اور اب تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی پارٹی کے ٹکٹ جاری کرنے کا کوئی نظم ہی نہیں تھا، یعنی اگر ایک شخص نے اپنی مرضی سے ایک جگہ ٹکٹ دے دیے، دوسرے شخص نے اپنی مرضی سے ٹکٹ دے دیے، تو پھر پارٹی کہاں تھی، اس کی تنظیم کہاں تھی؟ بات بالکل ٹھیک ہے، پارٹی ٹکٹ دینے کا بالکل یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دینا تھا، عمران خان کی کارکردگی کو دینا تھا، عمران خان کی پالیسیز کو دینا تھا۔ اگر سفارشوں پر ٹکٹ دے بھی دیے گئے، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر تحریک انصاف نے پچھلے 8 سالوں میں یہاں پر کارکردگی دکھائی ہوتی، چلیں پچھلا ٹینیور تو چھوڑ دیں، ان پچھلے 3.5 سالوں میں کارکردگی دکھائی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا؟ کارکردگی بیسک وجہ بنی، اگر میں غلط نہیں کہہ رہی۔ دیکھیے، بنیادی طور پر تو یہی بات کہی جائے گی نا، جب سیٹ بیک ہوگا تو کارکردگی ہی کو بنیادی وجہ قرار دیا جائے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ووٹوں کے اعتبار سے تو ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، لیکن ابھی جو اعداد و شمار مجموعی طور پر سامنے آئیں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا۔ ان کا ووٹ بینک تو موجود ہے، تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی لٹیا بالکل ڈوب گئی ہو، تو یہ شکست اور فتح تو ہوتی رہتی ہے، اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے، اس کی داد دینی چاہیے، اور اس کے بعد اسباب کا جائزہ لینے کے لیے بھی تیز تر کوشش شروع ہو گئی ہیں، ڈیمیج کنٹرول کی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ سیاست کا حصہ ہے، ہمیں اسے کوئی میدان جنگ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک بار بالکل ہی ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ ایک مورچے پہ ان کو شکست ہو گئی ہے، اب دیکھیں آگے وہ کیا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے،
پچھلے 8 سالوں سے اگر پی ٹی آئی وہاں پر براجمان ہے کے پی کے میں، مولانا صاحب کو کس چیز کا ووٹ ملا؟ کیا وہ مولانا صاحب نے ایسا کیا کیا وہاں پر جو ان کو ووٹ ملا، یا یہ سمجھا جائے کہ پی ٹی آئی کا ناراضگی کا ووٹ ادھر ٹرانسفر ہوا ہے؟ دیکھیے مبصرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا جو ہے پوری قوت کے ساتھ اور پوری شدت کے ساتھ عمران خان صاحب کے مقابل کھڑے رہے ہیں. انہوں نے پہلے دن ہی سے ان کی حکومت جو ہے اس کو سخت ترین تنقید کا نشانہ بنایا ہے. تو اس لیے جب ناراضگی ہوئی ہے پی ٹی آئی سے تو پھر ان کے حریف اول کی طرف نگاہ گئی ہے. اور مولانا کو تائید میرا خیال حاصل تھی مسلم لیگ نون کی بھی، کیونکہ پشاور میں تو باقاعدہ دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اور دونوں جماعتوں نے مشترکہ امیدوار کھڑا کیا تھا. تو مولانا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا کو بینیفٹ ہوا ہے ان کی واضح اور دو ٹوک پوزیشن کا، اور اس لحاظ سے تو پی ڈی ایم جو ہے اس کو تقویت ملی ہے. اور میرا خیال ہے کہ پورے ملک میں پی ڈی ایم جو ہے اس میں توانائی کا احساس پیدا ہوگا. یہ ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے بلدیاتی انتخابات کا رزلٹ، آپ سمجھ رہے ہیں یہ ٹرینڈ سیٹ کرے گا آئندہ جنرل الیکشن کے لیے شامی صاحب؟ دیکھیے مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ جن حلقوں میں الیکشن ہوا ہے، جن تحصیلوں میں الیکشن ہوا ہے، وہ پی ٹی آئی کا سٹرونگ ہولڈ تھے. اور پی ٹی آئی جو تھی اس پر ان علاقوں پہ حکومت کر رہی تھی بلا شرکت غیرے. تو اگر وہاں اس کو سیٹ بیک ہوا ہے تو اب دوسرے مرحلے میں جو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں یہ سیٹ بیک زیادہ بڑا ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر یہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں اس سے ہوا کا رخ تو ایک متعین ہوا ہے، اور آئندہ انتخابات پر بھی اس کا اثر پڑے گا. پارٹی پر گرفت بھی خان صاحب کی جو ہے وہ متاثر ہوگی، انتظامیہ پر گرفت جو ہے وہ بھی متاثر ہوگی. لیکن اب کس طریقے سے وہ عہدہ برا ہوتے ہیں، کیسے کنٹرول کرتے ہیں اس نقصان کو، یہ دیکھنے کی بات ہے. لیکن ایک اور چیز بڑی کھل کر سامنے آئی ہے نا کہ خان صاحب پرائم منسٹر صاحب اور معاملات میں اتنا الجھے رہے کہ انہوں نے اس طرف اتنی توجہ نہیں دی کہ الیکشن سے پہلے جان لیتے کہ ٹکٹس کس کو مل رہا ہے، ذمہ داری کس کی ہے، کون ٹکٹس دے رہا ہے. کیونکہ ہم جب اتنا خان صاحب کو ہم جانتے ہیں کہ وہ میرٹ پر یقین رکھتے ہیں، شفافیت پر یقین رکھتے ہیں، سفارشی ٹکٹس کو ہمیشہ انہوں نے نون لیگ کو بھی اس پر کرٹیسائز کیا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی کیا ہے. تو اس سے ایک چیز کھل کر سامنے آئی ہے کہ ان کا بالکل انٹرسٹ نہیں تھا، یا انہوں نے اگنور کیا سارے معاملے کو. نہیں، انٹرسٹ تو ان کا یقیناً ہوگا. انہوں نے وزیر اعلیٰ کا انتخاب خود کیا تھا اور ان کی پارٹی نے تو انتخاب نہیں کیا. عام طور پر تو ہوتا یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی اپنا لیڈر چنتی ہے، لیکن خان صاحب نے تو اپنے صوبائی جو وزراء اعلیٰ ہیں ان کا خود انتخاب کیا ہے، ان کو پارٹی نے نہیں چنا. اور اس لحاظ سے تو جو حکومت صوبائی حکومت کی کارکردگی جو ہے اس کے بھی وہ براہ راست ذمہ دار ہیں، اور پارٹی کی کارکردگی اس کا بھی براہ راست ذمہ دار ہے. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ پارٹی جو ہے اس کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے، اور پارٹی جو ہے وہ اپنا وجود جو ہے ثابت نہیں کر سکی. یہ ایک بنیادی کمزوری ہے. اس کے بعد تو پھر باقی تو سب کہانیاں ہیں نا. صحیح. بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب میرے ساتھ ہیں. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ممبر قومی اسمبلی آفتاب صدیقی صاحب، جنہوں نے آج ہی استعفیٰ دیا ہے، میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آفتاب صاحب.
पार्लिमानी सेक्रेटरीशिप से आपने इस्तीफा दिया है? एक्चुअली पार्लिमानी सेक्रेटरी का रोल बहुत महदूद होता है। पार्लिमान की हद तक ही है वो जवाब दे सकता है अपनी मिनिस्ट्री का। ना हम प्राइवेट बिल ला सकते हैं, ना हम कॉलिंग अटेंशन पे खड़े होकर बात कर सकते हैं अपनी हल्के की। और अली जैदी साहब के साथ में था, मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। मैंने स्पीकर को भेजा है कि ताकि मैं असेंबली में बेहतर रोल प्ले कर सकूं। अच्छा, अब ये वजह फरमाइएगा, बताइएगा कि हमाद अजहर साहब से कितने अरसे से आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, उन्हें ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर गैस का कितना बहरान है, इसका कोई हल कीजिए, और आपको जवाब नहीं आया। कितने अरसे से आप उनके पीछे लगे हुए थे? देखिए, मैंने 2 दिसंबर को MD SHGC को लेटर लिखा था। उसमें अपने हल्के के हवाले से उनको हाईलाइट्स की थी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को। एक तो चीज़ हम सब ने समझना है, पाकिस्तान के तमाम अवाम ने, कि हमारे पास गैस की शॉर्टेज है और गैस है नहीं। और पिछली गवर्नमेंट्स के दौर में एक्सप्लोरेशन नहीं हुई, और ये भी एक वजह है कि गैस ना होने की। जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उस रिसोर्सेज में रहते हुए हमने इनसे डिमांड ये की थी कि आप मैनेजमेंट बेहतर करें, और ख़ास तौर से सुई सदर्न गैस के जो सेकंड टियर मैनेजमेंट है, उनके बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, पाइपलाइन डालें जो पुरानी हो चुकी हैं। इस हवाले से काफ़ी इश्यूज मैंने हाईलाइट्स किए थे, उसका जवाब नहीं आया। फिर वो हुआ ये कि मैंने जिस वक्त कॉल की तो हमाद अजहर साहब मीटिंग में या कैबिनेट में बिजी थे, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, और फिर मैसेजेस का जवाब नहीं आया। तो फिर मुझे ये इंटरनल एक लेटर था, जो कि हमाद अजहर मुझसे जूनियर हैं, एज ए सीनियर मैंने उनको ये लेटर लिखा था। और देखिए, एक बात और समझें कि PTI की खूबसूरती क्या है और जुर्रत है MNAs और MPs की, कि जो हम ये बात कर सकते हैं, और ये जुर्रत हमें हमारे लीडर इमरान खान साहब ने दी है। कराची के हवाले से आप देखें तो जो पीपल्स पार्टी का बिहेवियर कराची के साथ है, सीवेज के इशू, पानी के इशू, रोड, सड़कें, हर चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक मोंजोडारो बनता जा रहा है। और यहाँ से एक जो MNA और MPs हैं कराची के पीपल्स पार्टी के, कभी आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि वो एक जमहूरी पार्टी नहीं कह सकता, तो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। जिस तरह उनका पार्टी को जरा साइड पे रखें। अगर आप लोगों को भी कराची वोट मिला है तो आप लोगों को नहीं, मैं ये बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये, हम असेंबली में भी ये बात उठाते हैं, हम असेंबली में भी ये बात उठाते हैं, हर जगह उठाते हैं। देखें, डेफिशिएंसीज होती हैं हर जगह, हर इदारे में। उस डेफिशिएंसीज को एक पॉजिटिव मैनर में हाईलाइट करना बहुत बेहतर होता है। जी, तो जब से ये मीडिया पर चलना शुरू हुआ है कि आप जो है ना वो आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे, कोई कोशिश की, कोई मैसेज आया, या उन्होंने किसी के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश की? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, कांटेक्ट हुआ है हमाद अजहर साहब से भी, और उन्होंने बताया। और MD सुई सदर्न गैस से भी परसों फ्राइडे को मीटिंग है हमारी 10 बजे, वहाँ पे हम ये चीज़ें उठाएंगे और उनसे उस चीज़ को समझ। देखिए, जब कम्युनिकेशन गैप आता है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है, अनोइंग होती है, तो ये हुआ कम्युनिकेशन गैप। लेकिन एक चीज़ तो आप बताएं ना, एक चीज़ आप माने कि आप मजबूर हुए ये सारी जो कॉन्वर्सेशन थी ये मीडिया पर लाने पर, कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। जब उन्हें भी पता चला कि मीडिया पर आ रहा तो कांटेक्ट हुआ ना, ये भी तो आप अप्रिशिएट करें ना कि मीडिया ने आवाज़ पहुंचाई। अच्छा, मीडिया ने आवाज़ पहुंचाई, आपकी शिकायत, तहफ़्फ़ुज़ात पहुंचाए, मीडिया पर डिस्कस हुआ, तो आपसे रब्ता हुआ जनाब। अच्छा, मीडिया को भी इतने 3.25 साल में इतनी कॉल्स नहीं आई जितनी आज मेरे पास मीडिया की कॉल आई है। अच्छा, मेरा कोई कतई इरादा मीडिया को, ना मैंने भेजा लेटर, ना भेजने का कभी इस फ्यूचर में इरादा है। ये लेटर हमारी पार्लियामेंटेरियन हमारी खातून है, उन्होंने लीक किया है। ये इंटरनल लेटर था, इंटरनली। अब मसला ये है कि आजकल कोई चीज़ सीक्रेट रहती नहीं है, और ये 2 दिन हुए मैंने भेजा था। इससे पहले भी मैंने 2 दिसंबर को लेटर भेजा था, वो भी इंटरनल था। और जैसे पार्लिमानी सेक्रेटरी का जो रिजाइन है वो भी हमारा इंटरनल था। मगर अब ये चीज़ें रहती नहीं है। मैं एक डिसिप्लिन आदमी हूं, और मैं इंशाल्लाह हमेशा पार्टी की पॉलिसी को, ये चीज़ तो समझने की जरूरत है ना। बिल्कुल ठीक है कि एक वजीर को, एक मिनिस्टर को आप 3 हफ्ते से लगातार जो है ना बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी भी क्या मसरूफियत, मजबूरी कि वो आपके मैसेज का जवाब ना दें, आपसे बात ना करें, या आपको टाइम ना दें, तो इसका मतलब मसाइल तो थे ना, प्रॉब्लम्स तो थी ना, कि वो आपकी बात ही नहीं सुन रहे थे।
دیکھیں آبویسلی میں نے آپ سے کہا نا کمیونیکیشن گیپ رہا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ مجھے لیٹر لکھنا پڑا. ادروائز اگر کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو اس کی نوبت نہیں آتی اور پرابلم ریزولوشن کی طرف جا سکتے تھے. اب چلیں ٹھیک ہے لیٹ ہوئے مگر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ فرائیڈے کو جو میٹنگ ہوگی اس میں بہتر صورتحال نکلے گی کراچی کے حوالے سے. اور جو ہمارا کراچی کا مقدمہ ہے وہ ہم ہر جگہ لڑتے رہیں گے, پارٹی میں بھی, حکومت کے ساتھ اگر کوئی ضرورت ہوگی وہاں پہ بھی ہم. ممبر قومی اسمبلی آفتاب صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.